नमाज हमने पढ़नी नहीं है, दीन हमने सीखना नहीं है, हम सिर्फ दुनिया सीखते हैं। हम सिर्फ वो काम सीखते हैं जिसमें हमको पैसा मिले। हाँ, नमाज पढ़ने का पैसा मिलेगा, हमसे कोई नमाजी बढ़ नहीं सकता आगे। जन्नत की नेमत ऐसी है कि जिसको न किसी आंख ने देखा न किसी कान ने सुना, ऐसी नेमत है। ऐसी जन्नत दाढ़ी रख लो मिलेगी, नमाज पढ़ो मिलेगी, बाजमात नमाज पढ़ो मिलेगी, सुन्नतों पर अमल करो मिलेगी, इमाम शरीफ बांधो मिलेगी। हम मौलवी नहीं बनना चाहते भाई, तो यूं बोलते। फिर बोले उरूज कैसे मिलेगा, तो मैंने सब कुछ तो बता दिया आपको। आ जाओ सब मस्जिद में, उरूज यहाँ मिलता है, क्लबों में कोई उरूज थोड़ी मिलता है। सोशल मीडिया पर गंदे गंदे मनासिर देखने से कोई उरूज थोड़ी मिलता है। गुनाह भरे चैनल्स में ड्रामे और नाच रंग की महफिलें देखने से कोई उरूज थोड़ी मिलेगा। अभी तो जमीन पर चल रहे हो, ये गनीमत है, वरना कहीं नहीं कि जमीन में भी धसा दिए जाए। नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिहिल करीम, अम्मा बाद, फ़ौज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। जैसा कि आप सब जानते हैं कि बाब नंबर अव्वल में हमने अकायद के बारे में पढ़ा और बाब नंबर 2 में अरकान इस्लाम के मतलब कुछ जानने की कोशिश कर रहे हैं। इससे पहले जो हमने नमाज की अहमियत और औरतों की नमाज के मतलब कुछ जाना है, नफाज और इस्तिखाज़ा के मसाइल के बारे में पढ़ा, यानी जानने की कोशिश की, और इसके आगे तहारत के मसाइल बयान किए। और आज जो हमारा टॉपिक है वो है रोज़े का मकसद और अहम जो इसके मतलब अहम मसाइल है ना, वो है हमारा आज का टॉपिक। इसके मतलब कुछ जानने की कोशिश करेंगे और इसकी जो मतलब के जानने की कोशिश करेंगे ना, वो कुरान और अहादीस के मतलब इसका जो बयान है और जो इसके मतलब कहा गया है उसके बारे में हम जानने की कोशिश करते हैं। रोज़े का मकसद और अहम मसाइल। रोज़ों की फ़र्ज़ियत का क्या मकसद है, रोज़ा किन बातों से टूट जाता है और किन बातों से मकरूह होता है, इसके कुछ मसाइल बयान करें। अब हम इसके मतलब जो बयान करने की कोशिश करते हैं वो ये है कि इसके बारे में आपको मैं सबसे पहले कुरान करीम की एक आयत का तर्जमे से आपको फैज़याब करने की कोशिश करूँगी। इरशाद बारी ताला हुआ कि ए ईमान वालो, तुम पर रोज़े फ़र्ज़ किए गए जैसा कि अगलों पर फ़र्ज़ किए गए थे कि कहीं तुम्हें परहेज़गारी मिले। सूरत बकरा तर्जमा कंजुल ईमान। मालूम हुआ कि रोज़ों की फ़र्ज़ियत का मकसद तकवा और परहेज़गारी का हसूल है, जो कि इंसान का मकसद हयात भी है। इंसान इस दुनिया में आकर इसकी रंगीनियों में खो गया और अपने मकसद हयात को भूल कर खाने पीने और नफसानी ख्वाहिशात की तकमील को ज़िंदगी का मकसद समझ बैठा। इसकी तमाम कोशिशें पेट भरने और नफस परवरी में सिर्फ होने लगी। इस ख्वाब गफलत से जगाने के लिए अल्लाह ताला ने एक माह के रोज़े फ़र्ज़ किए गए ताकि इंसान ये जान सके कि इसकी ज़िंदगी का अक्सर मकसद खाना पीना नहीं, बल्कि अक्सर मकसद जो यानी इसकी ज़िंदगी का असल मकसद है वो तकवा हासिल करना है। जब रोज़े की हालत में बंदा हलाल खाना पीना हुक्म इलाही की तकमील में तर्क कर देता है तो रोज़ादार ज़बान हाल से उसे ये दरस देता है कि ए रोज़ादार, जब तूने हलाल चीज़ें अपने रब के हुक्म से तर्क कर दी तो वो चीज़ें जिन्हें तेरे रब ने हमेशा के लिए हराम कर दिया तो इनके इर्तिकाब से भी बाज रहना। इस ज़मन में एक और बात काबिल गौर है, वो ये कि नमाज बाज़ अरकान के अदा करने का नाम है। ज़कात किसी मुस्तहिक को देने से अदा होती है। हज, तवाफ़, काबा और दीगर मखसूस अरकान अदा करने को कहते हैं, मगर रोज़ा ऐसी बात है जो कुछ ना करने का नाम है। इसलिए सब इबादत दूसरों पर ज़ाहिर हो जाती हैं, जबकि रोज़ा बंदे और इसके रब के दरमियान एक राज रहता है। ये मुमकिन है कि कोई रियाकार छुप कर खाना खाता पीता रहे और लोगों के सामने खुद को रोज़ादार ज़ाहिर करे, मगर रोज़ादार रियाकारी के लिए खाना पीना नहीं छोड़ता। इसलिए रब ताला ने फरमाया कि रोज़ा मेरे लिए है और इसका अजर भी मैं खुद ही दूँगा। रोज़ों का मकसूद तकवा है और तकवा नेकी करने यानी कि तकवा क्या है? तकवा नेक काम करने और बुरे कामों से बचने का नाम तकवा है। इसलिए आका व मौला सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जो रोज़ेदार बुरी बात कहना और बुरे काम करना ना छोड़े तो अल्लाह ताला को इसके भूखे प्यासे रहने से कुछ परवाह नहीं। बुखारी शरीफ की हदीस है ये। यानी रोज़ा तो हमें सिखाता है कि बुरे कामों से दूर रहें, परहेज़गारी इख्तियार करें। ये इसलिए ये हमारे पूरे अज़ा का रोज़ा होता है, हमारी आँख का रोज़ा है, कान का रोज़ा है, मतलब कि पूरे जिस्म के जितने भी अज़ा हैं ना, सबको इस चीज़ पे लगाने की कोशिश करना कि ये परहेज़गारी हासिल करें और अल्लाह के हुक्म की बजावरी के लिए
یعنی باقی تو جتنی عبادات ہیں، جتنے بھی ہم کام کرتے ہیں، وہ لوگوں کو پتہ ہے کہ نماز پڑھتے ہیں، لوگ کسی دوسرے کو پتہ ہے کہ ہم نماز پڑھ رہے ہیں. باقی جتنے بھی ارکان کے متعلق میں نے پیچھے بیان کرنے کی کوشش کی کہ وہ مطلب کہ کسی نہ کسی صورت میں دوسرے کے سامنے آ جاتے ہیں، لیکن یہ روزہ ایک ایسی چیز ہے جو صرف اللہ اور اس کے بندے کے درمیان ہی پڑتا ہے. مزید ارشاد ہوا کہ کئی روزے دار ایسے ہیں جن کا روزہ سوائے بھوک اور پیاس کے کچھ نہیں، اور بہت سے راتوں میں عبادت کرنے والے ایسے ہیں کہ انہیں جاگنے کے سوا کچھ حاصل نہیں ہوتا. ابن ماجہ. یہ میں آپ کو کتاب کا حوالہ دے رہی ہوں، یعنی جس میں یہ تحریر ہے. سرور کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ایک اور ارشاد ہے کہ روزہ محض کھانے پینے سے باز رہنے کا نام نہیں، بلکہ روزے کی اصل یہ ہے کہ لغو اور بیہودہ باتوں سے بچا جائے. روزے کی حقیقت کے متعلق چند باتیں عرض کی گئیں. اب جو اس کے فقہی مسائل ہیں وہ ہم بیان کرنے کی کوشش کرتے ہیں. روزہ کھانے پینے یا جمع کرنے سے ٹوٹ جاتا ہے جب کہ روزے دار کو یاد ہو، جب کہ یہ چیز وہ کر رہا ہے تو اس کو یاد ہو میرا روزہ ہے تو تب وہ کرے تو پھر روزہ ٹوٹ جاتا ہے. دانتوں میں کوئی چیز چنے کے برابر یا زیادہ ہو اسے نگل لینے سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے جب کہ اس کو پتہ ہو کہ میرا روزہ ہے. قصدن منہ بھر کر کی کرنے یعنی الٹی کرنے سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے جب کہ روزہ دار ہونا یاد ہو. آنسو یا پسینہ منہ میں چلا جائے اور اس کی نمکینی یعنی جو اس کا ذائقہ ہے وہ پورے منہ میں معلوم ہو تو بھی روزہ ٹوٹ جاتا ہے. اگر دانتوں سے خون نکلے اور اس کا ذائقہ حلق میں محسوس ہو تو روزہ ٹوٹ جاتا ہے. کلی کرتے ہوئے پانی بلا ارادہ حلق سے نیچے اتر جائے یا ناک میں پانی چڑھاتے ہوئے دماغ تک پہنچ جائے تو روزہ ٹوٹ جائے گا، بشرطی کا روزہ دار ہونا یاد ہو. یعنی اس کو پتہ ہو کہ میرا روزہ ہے تو پھر بھی وہ اس طرح کے کام کرے تو اس سے روزہ ٹوٹ جائے گا. آنکھ یا کان میں دوائی ڈالنے سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے. کان میں تیل ڈالنے سے بھی روزہ ٹوٹ جاتا ہے. بھوک اور کھانے پینے کے دوران روزہ دار ہونا یاد آ جائے اور منہ میں موجود شے نگل لی جائے تو روزہ ٹوٹ جائے گا. اگر کھانے پینے کے دوران سحری کا وقت ختم ہو جائے تو نوالا اگل دینا چاہیے. یعنی ہم روٹی کھا رہے ہیں، کھانا کھا رہے ہیں تو سحری کا وقت ختم ہو گیا تو جو منہ میں نوالا ہے اس کو باہر نکال دینا چاہیے، اسے نگل لینے سے روزہ نہیں ہوگا. جھوٹ، غیبت، چگلی، گالی گلوچ، بیہودہ گفتگو یا کسی کو تکلیف دینے سے روزہ مکروہ ہو جاتا ہے. اب ہم دیکھیں کہ یہ ساری چیزیں ہم کر رہے ہوتے ہیں اور پھر بھی ہم کہتے ہیں جی ہم روزہ دار ہیں. جب روزے کا نور ہی چلا گیا تو پھر باقی کیا رہ گیا. سحری کھانے میں تاخیر کرنا مستحب ہے یعنی اچھا ہے، مگر اتنی تاخیر مکروہ ہے کہ صبح ہونے کا شک ہو جائے. اس طرح افطاری کرنے میں جلدی کرنا مستحب ہے مگر احتیاط ضروری ہے. روزے میں بار بار تھوکنا، منہ میں تھوک اکٹھا کر کے نگل لینا اور کلی کرنے اور ناک میں پانی چڑھانے میں مبالغہ کرنا مکروہ ہے. یعنی یہ اچھا نہیں سمجھا جاتا، یہ مطلب کہ ٹھیک نہیں ہے، اس سے اس کا نور چلا جاتا ہے. یوں ہی استنجا کرنے میں مبالغہ کرنا بھی مکروہ ہے. یعنی روزے دار کو استنجا کرنے میں نیچے کو دباؤ نہیں ڈالنا چاہیے، یعنی نیچے کو زیادہ زور نہیں لگانا چاہیے. روزہ دار کو بلا عذر کسی چیز کا چکھنا مکروہ ہے. عذر یہ ہے کہ شوہر یا آقا بد مزاج ہو اور نمک وغیرہ کی کمی بیشی پر ناراض ہوتا ہو. چکھنے کا مفہوم یہ ہے کہ زبان پر رکھ کر ذائقہ محسوس کریں اور اسے تھوک دیں. اس سے یعنی کہ جو مطلب کہ ہم نے منہ میں ڈالا ہے اس میں حلق میں کچھ نہ جائے ورنہ روزہ ٹوٹ جائے گا. بھول کر کھانے پینے یا جمع کرنے سے بے اختیار قے آ جانے سے خواہ تھوڑی ہو یا زیادہ، کان میں پانی چلے جانے سے یا احتلام ہونے سے روزہ نہیں ٹوٹتا. اب ہم جو پہلے ہم نے وہ چیزیں بیان کی جن سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے، اب ہم وہ چیزیں بیان کر رہے ہیں جن سے روزہ نہیں ٹوٹتا. یعنی یہ اس صورت میں کیا کہ مطلب کہ بھول میں، پیچھے ہم نے جو پڑھا ہے وہ جان بوجھ کر کیا تو پھر روزہ ٹوٹ گیا. اگر بھول سے یہ کام سر انجام ہو گیا بعد میں یاد آیا تو پھر روزہ نہیں ٹوٹے گا. اسی طرح یعنی کہ بھول کر کھانے پینے یا جمع کرنے سے یا بے اختیار قے آ جانے سے خواہ تھوڑی ہو یا زیادہ، کان میں پانی چلے جانے سے یا احتلام ہونے سے روزہ نہیں ٹوٹتا. اس طرح مکھی، دھواں یا گرد وغیرہ جو ہوتی ہے، گرد وغیرہ جو اڑ رہی ہوتی ہے حلق میں چلی جائے تو بھی روزہ نہیں ٹوٹتا. روزے میں تیل یا سرما لگانے سے روزہ نہیں ٹوٹتا اگرچہ تیل یا سرمے کا مزہ جو ہے وہ حلق میں محسوس ہوتا ہو. اگر ایسی صورت میں یہ سمجھ کر کہ روزہ دار
کہ روزہ ٹوٹ گیا اس پر قصدن، یعنی کہ یہ ایسا کام کیا یہ سمجھ کر کے روزہ ٹوٹ گیا ہے اب، تو اس پر قصدن کھایا پیا، یعنی یہ سمجھ لیا کہ ہم نے یہ کام کیا، روزہ ٹوٹ گیا ہے، اور اس پر پھر وہ خود کھانا پینا شروع کر دیا، تو اس سے روزے کی قضا لازم ہے، کفارہ نہیں۔ روزے کے لیے عورت کا حیض اور نفاس سے پاک ہونا شرط ہے۔ اگر حاملہ یا دودھ پلانے والی عورتوں کو اپنی یا بچے کی جان کا اندیشہ ہو تو اسے اجازت ہے کہ اس وقت روزے نہ رکھے، خواہ دودھ پلانے والی بچے کی ماں ہو یا دائی، وہ بعد میں روزے رکھ لے۔ یعنی اس چیز کا اندیشہ ہو کہ وہ اس کی جان چلی جائے گی یا مثلا کی بیماری اتنی بڑھ جائے گی، تو پھر اس چیز کی اجازت ہے کہ وہ ان دنوں میں نہ رکھے، بعد میں روزے پورے کر لیں۔ عورت حیض سے پورے 10 دن اور 10 رات میں فارغ ہوئی تو بہرحال اگلے دن کا روزہ رکھے، اور 10 سے کم دنوں میں پاک ہوئی تو اگر صبح ہونے میں اتنا وقت ہے کہ نہا کر معمولی سا وقت بچے گا تو روزہ رکھے، اگرچہ غسل نہ کیا ہو، اور اگر نہا کر فارغ ہونے کے وقت صبح ہو گئی تو روزہ نہیں۔ حیض اور نفاس والی عورت پاک ہو گئی تو اسے باقی دن روزے کی مثل ہی گزارنا واجب ہے، اور اس دن کی قضا فرض ہے۔ حیض اور نفاس والی عورت کو اختیار ہے کہ وہ چھپ کر کھائے یا ظاہراً، لیکن چھپ کر کھانا بہتر ہے۔ اگر جان بوجھ کر روزہ توڑ دیا تو اس کا کفارہ لازم ہے۔ کفارہ یہ ہے کہ لگاتار 60 روزے رکھے جائیں۔ اگر کسی دن ناغہ ہو جائے تو پھر سے 60 کی گنتی پوری کرنی ہوگی۔ البتہ عورت کو اگر اس چیز میں جو عورت ہے اس کو اگر حیض آ جائے تو اس کی وجہ سے وہ جو دن مطلب کہ رہ گئے ہیں وہ ناغے میں شمار نہیں ہوں گے، یعنی حیض سے پہلے اور بعد والے دن مل کر 60 کی گنتی پوری کرنے پر کفارہ ادا ہو جائے گا۔ اگر روزے رکھنے پر قدرت نہ ہو، یعنی کوئی بیماری ہے یا کوئی بیمار ہے یا اچھے ہونے کی کوئی امید نہیں، تو زیادہ بڑھاپے کے باعث روزہ رکھنا ممکن نہیں، تو 60 مساکین کو پیٹ بھر کر دونوں وقت کا کھانا کھلانے سے کفارہ ادا ہوگا، یا پھر ہر مساکین کو صدقہ فطر کے برابر رقم دے دی جائے گی۔ یعنی جس کو اس چیز کا پتہ ہو کہ وہ اتنا بوڑھا ہو گیا ہے کہ اب اس میں مطلب کہ ہمت نہیں رہی، تو اگر اس کے پاس اتنا مال ہے تو وہ اپنے مہن کے روزے کی جو مطلب کہ زکوٰۃ ہے نا، وہ یہ ہے کہ وہ اول تو جو 60 مساکین ہیں ان کو دونوں وقت کا پیٹ بھر کر کھانا کھلائے، یا پھر جتنا ہم صدقہ فطر ادا کرتے ہیں اس کے برابر رقم دے دی جائے، جتنا ہم مطلب کہ مثال کے طور پر صدقہ فطر جو ہوتا ہے جس کو فطرانہ بولتے ہیں وہ ادا کرتے ہیں نا، مثال کے طور پر روزے رکھنے کے بعد، تو وہ جتنا فطرانہ ہم ادا کرتے ہیں نا وہ اس کا 1 دن کا ہوگا، جتنا فطرانہ ایک بندے کا ہوتا ہے تو اس کا وہ 1 دن کا ہوگا، باقی اس حساب سے وہ پوری تعداد پڑھ کے تو مطلب کہ اس کا نا رقم دے دی جائے۔ آج ہم نے کوشش کی قرآن اور سنت کی روشنی میں یہ جاننے کی کہ روزے مطلب کہ کیا مفہوم ہے، یہ کیسے مطلب کہ رکھنے چاہیے۔ اس کے لیے یہ ایک آپ کو میں اس میں اور باتیں کہ بتانے کی مطلب کہ کوشش کرتی ہوں، وہ یہ ہے کہ روزہ ایک ایسی بات ہے کہ جو ہم پر نہیں بلکہ تمام انبیاء جتنے بھی پیچھے گزرے ہیں تمام نبیوں پر نازل ہوئے ہیں، کسی سے مطلب کہ ان کی شکلیں اور ان کے طریقے وغیرہ اور مطلب کہ رہے ہیں، لیکن روزے جو ہیں نا وہ کس لیے تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ یہ ہم نے پہلے لوگوں پر بھی فرض کیے، اسے اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں ارشاد فرمایا کہ یہ ہم تم پر نہیں فرض کیے، یہ تم سے پہلے لوگ جتنے بھی ان پر بھی روزے فرض کیے گئے، اس لیے تم بھی روزے رکھو اور ان سے پاکی حاصل کرو اور تقوی حاصل کرو۔ روزہ ایک ایسی بات ہے جو صرف بندے اور اللہ تعالیٰ کے درمیان مطلب کہ اس کا پردہ ہے، کہ بندے کو پتہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کو پتہ ہے کہ بندے کا روزہ ہے، اور بندے کو پتہ ہے کہ میرا روزہ ہے، اس کے علاوہ دوسرا بندہ یہ نہیں کہہ سکتا کہ تصدیق اس چیز کی نہیں کر سکتا کہ اس بندے کا روزہ ہے یا نہیں ہے۔ تصدیق صرف ہے وہ اس کو پتہ ہے، اس کو معلوم ہے کہ میں نے روزہ رکھا ہے، یہ اللہ کو معلوم ہے، اور اس لیے جس چیز کا اللہ اور اس کے بندے کے درمیان ہے مطلب کہ پردہ ہے وہی جانتا ہے، تو اس کا اجر بھی پھر وہ اپنی شان کے مطابق ہی ادا کرتا ہے۔ اس لیے کوشش کیا کریں کہ جو اچھی باتیں ہوتی ہیں ان کو دوسروں کو بھی آگے شیئر کریں، دوسروں کو بتائیں، تاکہ جتنے بھی لوگ اس میں شامل ہوں گے وہ انشاءاللہ اللہ کے حکم سے کامیابی حاصل کریں گے، اور دین کو ساتھ لے کے چلنا اور دنیا کو بھی ساتھ لے کے چلنا، دین کو ساتھ لے کے چلنا آسان ہے، لیکن دین کو دنیا کو دونوں کو ساتھ لے کے چلنا پھر فضیلت بھی ملتی ہے، اور انشاءاللہ اللہ کے حکم سے آگے درجے بھی ملیں گے اور مقام بھی ملیں گے۔ اس دعا کے ساتھ کہ اللہ تعالیٰ آپ تمام کا حامی و ناصر ہو اور آپ کو ہر شر سے محفوظ رکھے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔
Thank you.